अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के शो का आगाज हम फ्रांसीसी अखबार में छपने वाले एक कार्टून से कर रहे हैं। आप ये कार्टून मुलाहिजा कीजिए। इसमें एक तरफ, दाएं तरफ, एक कश्ती में सैकड़ों अफराद सवार हैं और वो कश्ती डूब रही है। ये उन पाकिस्तानियों की, सैकड़ों पाकिस्तानियों के डूबने की अक्कासी कर रही है ये कश्ती, जो हमसे बिछड़ गए गुज़िश्ता चंद दिन पहले। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ओशन गेट। ये वो अबदोजनुमा खुसूसी कश्ती है या अबदोज है, जिसमें लोग सवार होकर, एक बहुत बड़ा जहाज था, आपने सुना टाइटैनिक, उसका मलबा देखने के लिए जाते हैं, यानी सैर के लिए निकले थे। और इस जहाज में टोटल 5 लोग मौजूद थे, पायलट समेत या ड्राइवर समेत जो कह ले। और एक टिकट की कीमत एक फर्द ने जो अदा किए वो $2.5 लाख थे। इसमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे, दाऊद फैमिली से, बहुत बड़ी सनतकारों का घराना है। यानी उन्होंने तकरीबन 14 करोड़ रुपए दिए इस सफर में शामिल होने के लिए, और टाइटैनिक का मलबा देखना चाह रहे थे। तो ये कितना कॉन्ट्रास्ट है पाकिस्तान के हालात का। एक, एक कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीर है। इन एक तरफ मुल्क में बेरोजगारी है, मुआशी बदहाली है, बेरोजगारी बहुत शदीद है, लोगों को 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ सनती घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले, माशाल्लाह ज़ाहिर है उनके पास, उन्होंने मेहनत की होती है, इतना पैसा बनाया होता है कि वो 13-14 करोड़, 15 करोड़ रुपए महज एक डूबे हुए जहाज का मलबा देखने की खातिर अदा करने पे भी आमादा हो सकते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो मुतज़ाद हालात हैं, उनकी एक तर्जुमानी कर रहा है ये कार्टून। दूसरी तरफ आपने सबने देख चुके होंगे कि पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं, वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। और शायद इसी परेशानी के बायस हमारे वजीर ख़जाना इसहाक डार ने आज एक सहाफ़ी को, जो कि बड़े मुसलसल इसरार कर रहा था अपने सवालात के जवाब का, लेकिन उन सवालात के जवाब में इसहाक डार ने बज़ाहिर उस सहाफ़ी को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। ज़ाहिर है उनके पास जवाब नहीं था। और ये वो वज़ीर ख़जाना है हमारे, जिनके बारे में एक हमारे लिखारी हैं दोस्त, उन्होंने लिखा फॉरेन पॉलिसी के एक आर्टिकल में कि मेरी मुलाकात चंद IMF के लोगों से हुई थी इस साल अप्रैल में, IMF और पाकिस्तान के दरमियान इजलास के बाद। तो उसमें चंद जो स्टेक होल्डर्स थे इस IMF के उस मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो इस वजीर ख़जाना से जल्द अज जल्द जान छुड़ा ले। लेकिन नहीं जनाब, चूंकि एक ही घराना है, वो हम पे हुक्मरान है, इस घराने के साथ हमें जीना सीखना होगा। अब जनाब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की एक और नई अप्रोच। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इनकलाबी इक़्तिसादी तरक्की की राह पर बस गामजन होने वाला है। एक तरफ तो कराची पोर्ट की कुछ बर्थें, 6 से 9, वो हमने अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी को 50 साल के लिए दे दी हैं लीज पे। इससे 23-24 मिलियन डॉलर सालाना कार्गो की आमदनी होगी, और सालाना कोई रॉयल्टी वगैरह मिलेगी। अभी मालूम नहीं कि इसमें ये अदाद-ओ-शुमार, फाइनल अदाद-ओ-शुमार कौन से होंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली कराची बंदरगाह का कुछ हिस्सा अभी अबू धाबी पोर्ट्स को चलाने वाली कंपनी हैंडल करेगी, और तमाम तर इख्तियार वो अबू धाबी पोर्ट्स को हासिल होगा। इसके साथ साथ अगर हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोई यहाँ पे सर्विसेज हासिल की इन बर्थों के लिए, तो वो पेमेंट भी डॉलर्स में होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने LNG के लिए 2 टर्मिनल्स बनाए हुए हैं कराची में, लेकिन वो टर्मिनल्स मसरूफ हों या ना हों, काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, उनको हमें
$2,70,000 فی ٹرمینل روزانہ کے حساب سے دینا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز. یعنی تقریباً $5,40,000 ہم روزانہ کے حساب سے ایل این جی ٹرمینلز کو دے رہے ہیں. ایک ایسی صورتحال میں، جبکہ آپ نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان نے 6 ٹینڈر فلوٹ کیے تھے ایل این جی کے لیے. 6 کے 6 ٹینڈرز کے جواب میں کوئی بھی پروپوزل نہیں آئی ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس ملک کی ساکھ کا. یعنی کوئی پاکستان پہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے 6 ٹینڈرز کے جواب میں کوئی آفر نہیں آئی ہے پاکستان کو ایل این جی فراہم کرنے کے لیے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ پاکستان میں رسک فیکٹر، سرمایہ کاری کا رسک فیکٹر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور اندازہ اس سے لگائیے کہ اس وقت یورو بانڈ کے اوپر 120% منافع مل رہا ہے. یعنی ہم نے جو یورو بانڈ فلوٹ کیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم نے $100 ملین کے برابر یورو بانڈ فلوٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح بک رہے ہیں کہ اگلے سال انہوں نے میچور ہونا ہے. تو اگر کوئی ایک صاحب $100 ملین کے وہ بانڈز خرید لے تو اگلے سال اس کو اصل میں منافع ٹوٹل جو واپس ہوں گے $240 ملین ملیں گے. یعنی کم از کم 100% رسک فیکٹر آ چکا ہے پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے میں. اسی لیے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اب فائر سیل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. فائر سیل کیا ہوتی ہے؟ فائر سیل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بہت ہی کسی کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، بہت تباہ حال ہو چکا ہو، تو اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ جو بھی اونے پونے داموں اس کا گھر بکتا ہے، گھر کا فرنیچر بکتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ مجھے اونے پونے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں. اب اسی نوعیت کا سودا یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹل $220 ملین اس سودے کے نتیجے میں ملنے ہیں. یہ بتایا گیا ہے اس میں $100 ملین کی سرمایہ کاری بھی ہے، جو کہ سن 2026 تک آپریشنلائز ہوگی. اور اب اصل آمدنی کتنی ہونی ہے اس کمپنی کو، ہم نے اب اس کو لیز پہ تو دے دیا. اس طرح جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ہم بیرونی کمپنیوں کو دے رہے ہیں لیز پہ. اب چونکہ ہمارے ماشاءاللہ اپنا سول ایویشن اتھارٹی جیسے ادارے، وہ تو اپنی مراد کے علاوہ بہت کم انہوں نے سوچا کہ ایئر انڈسٹری کو فروغ دینے کی بجائے الٹا اس کو مزید شکنجوں میں، ٹیکسوں کے اور ریگولیشن کے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے. ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر لیں، اپنے تمام یہ جو بڑے ادارے ہیں جو کہ نقصان میں، خسارے میں چل رہے ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے تحت فائر سیل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اپنے اثاثوں کو اونے پونے داموں بیچنے کا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو برے طریقے سے سرمایہ چاہیے. اب ظاہر ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ اتنی پرواہ کیوں کرے گی کہ ہم اپنے قیمتی اثاثے اتنے سستے داموں کیوں بیچ رہے ہیں. ان کو فوری طور پہ گیپ ختم کرنے کے لیے، فائنینشیل گیپ ختم کرنے کے لیے پیسے چاہیے. تو وہ پیسے لگتا ہی ہے کہ شاید آ جائیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے پی ٹی سی ایل اتصالات جو متحدہ عرب امارات کی کمپنی اس کو بیچی تھی آج سے 15 سال پہلے. اس نے ابھی بھی ہمارے $800 ملین دینے ہیں. اب وہ کب ملیں گے اللہ خیر کرے، اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یا پھر اتصالات والوں کو معلوم ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جس انداز میں سیلز کا یا ہمارے فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو بہت جلد انشاءاللہ ہم بہت سارے اپنے جو قومی اثاثے ہیں جو کہ خسارے میں بھی چل رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے، غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیں گے. کیونکہ دوسرے ممالک نے ابھی ہمیں قرضے دینے سے انکار کر دیا ہے. وہ براہ راست شیئر ہولڈنگ، اپنا حصہ یہاں پہ خریدنا چاہتے ہیں پاکستان کے مختلف اداروں میں. اب ایک اور اس کے ساتھ ہی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اب ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی بن گئی ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں. اور اس فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام ایک ایسے صورتحال میں لایا گیا ہے جبکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی موجود ہے، سی پیک اتھارٹی بھی موجود ہے، اور اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پہ کوئی آمادہ نہیں ہے، بلکہ جو کمپنیاں یہاں پہ موجود ہیں وہ
پر تول رہی ہیں یہاں سے اپنا بزنس سمیٹ کر دوسرے ملکوں کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں ریگولیشن اتنی زیادہ ہے اس وقت، خاص طور پہ روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور یہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری کا کہ اس وقت کوئی آثار نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا قومی کوآرڈینیٹر ہے وہ مسلح افواج ہوں گی۔ اسی طرح اس کے نیچے جو ایپیکس، یہ تو ایپیکس کمیٹی ہے اس کے لیے ایک بنی ہے، دوسری پھر ایگزیکٹو کمیٹی بنی۔ ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی نیشنل کوآرڈینیٹر وہ جناب ہمارا جی ایچ کیو ہوگا، قومی ہماری مسلح افواج ہوں گی، اور سیکریٹریٹ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا سیکریٹریٹ ہوگا وہ بھی بظاہر جی ایچ کیو میں ہوگا، اور اس کا انچارج بھی ایک ہمارے غالباً حاضر سروس جرنیل ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے۔ اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک ڈنڈا اپروچ ہوگی، کہ یعنی وہ لوگ جو کام نہیں کرتے، صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا قومی وزارتوں میں، اور سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، ان سے کام لیا جائے گا۔ اگر یہ فارمولا ہے تو اس کے تحت پھر ہماری 18ویں ترمیم بالکل عملاً فارغ ہو گئی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت آپ ماہی گیری، زراعت، مائننگ یعنی کانکنی جو ہے، اس جیسے موضوعات پہ صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت عرصے سے جو ایک موو چل رہی تھی، جو فوج کے سابق سربراہ جنرل باجوہ بھی کہا کرتے تھے کہ 18ویں ترمیم پاکستان کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے، اس کے تحت مرکزی حکومت غریب ہو گئی ہے، صوبے امیر ہو گئے ہیں، اور صوبوں کی طرف جو فنڈز جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کوئی نہیں ہے، جبکہ ہمیں ہر سال 57% کل بجٹ کا صوبوں کو دینا پڑتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن اور 18ویں ترمیم کے تحت۔ تو اب سوچنا یہ ہوگا کہ کیا جو صوبوں سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان میں صوبوں کی مداخلت کے بغیر ڈنڈا اپروچ سے، یعنی نیشنل کوآرڈینیٹر کے ذریعے، اور یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے ذریعے کام نکالا جا سکے گا؟ کیا سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کیا جا سکے گا؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سوال یہ بھی اٹھے گا کہ ہماری پھر وزارتیں کیا کریں گی، بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا کرے گا، اور خاص طور پہ سی پیک اتھارٹی کیا کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کے سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی موجودگی میں کیا ہم غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دے سکیں گے؟ کیا موجودہ صورتحال میں ہم ان چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں رہنے پہ آمادہ کر سکیں گے جن کے جو یہاں پہ پیسے اپنے لگا چکے ہیں، پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ان کے پیمنٹس، ان کی ادائیگیاں وقت پہ نہیں ہو رہی ہیں؟ بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے گردشی قرضوں میں بھی، یعنی جو پاور پروجیکٹس تھے، بجلی کے منصوبے تھے، اس میں پھنسے ہوئے ہیں پیسے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ تھے، روڈز، کمیونیکیشن میں۔ تو جب تک ان کو اگر یہ پیسے واپس نہیں ملتے ہیں تو موجودہ حالات میں پھر کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اتنے سارے اداروں کی موجودگی میں؟ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اگر کارپوریٹ فارمنگ آپ نے کرنی ہے اس کے لیے بڑے بڑے رقبے چاہیے۔ بلوچستان میں تو جیسے تیسے کر کے حکومت نے کر لیا ہے، لیکن کیا سندھ میں بھی ہم کارپوریٹ فارمنگ کے لیے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب کو زمینیں، بڑے رقبے ان کو دے سکیں گے؟ کیا 18ویں ترمیم کے تحت یہ ممکن ہوگا؟ کیا یہ اس قسم کے معاملات عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوں گے؟ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ سرمایہ کاری اس ملک میں ہوتی ہے جہاں پہ سرٹنٹی آف انویسٹمنٹ، جہاں پہ رول آف لا، قانون کی عملداری کا یقین ہو۔ موجودہ پاکستان کے حالات میں کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کار میں نہیں سمجھتا کہ تمام تر سہولت کاری کے باوجود یہاں کا رخ کرے گا۔ یعنی جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، سابقہ وزیر اعظم، ان کی جماعت کے حوالے سے ان کے ارد گرد جو معاملات چل رہے ہیں، میڈیا کے لیے جو نئی ریگولیشنز آئی ہیں، یہ تمام خبریں غیر ملکی سفارت خانوں کے ذریعے اپنے اپنے ملکوں کو پہنچتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی تمام خبریں جا رہی ہیں۔ تو بنیادی
ایک بات ہے آج کے اس شو کی کہ بیرونی سرمایہ کار کسی بھی ملک میں اس وقت رخ کرتے ہیں جب ان کو اس ملک میں قانون کی عملداری کا، قانون کی پاسداری کا یقین ہو۔ کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری مثالیں ایسی تھیں، جیسے براڈ شیٹ تھا، کارکے تھا، پھر ریکو دیکھ کے معاملات تھے کہ عدالتوں کے یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے ان غیر ملکی کمپنیوں کو اپنا کاروبار یہاں سے سمیٹنا پڑا تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پاکستان کو جرمانے بھی ہوئے۔ تو اس رول آف لا کی عدم موجودگی میں کسی بھی ملک میں کاروبار کو فروغ دینا، سرمایہ کاری کو انکریج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہم کیسے باور کرائیں گے موجودہ سیاسی حالات میں؟ ہم کیسے غیر ملکیوں کو باور کرائیں گے کہ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان انتہائی محفوظ ملک ہے اور آپ کا سرمایہ یہاں پہ ضائع ہونے کی بجائے دگنا تگنا ہو جائے گا؟ یعنی پہلے سے جو یہاں پہ بزنسز موجود تھے ان کا سرمایہ تو ڈپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، لیکن نیا سرمایہ کار اس ملک میں جائے گا جہاں پہ وہ آئے گا، آنکھ بند کر کے سرمایہ لگائے گا، اور اس کو نہ ایف بی آر تنگ کرے گا، نہ منسٹری آف کامرس تنگ کرے گی، نہ انہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ گمراہ کرے گا، بلکہ ان کا جو کاروبار ہوگا، ان کو جو منافع حاصل ہوگا، وہ بھی حفاظت سے وہ ملک سے باہر لے جائیں گے۔ تو جناب ایک اس پہ ختم کریں گے کہ پاکستان میں اثاثوں کی فروخت کا، قومی اثاثوں کی فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس امید میں کہ اس سے پاکستان کو کچھ سرمایہ مل جائے گا، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ کھل جائے گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاری اور مقامی سرمایہ کاری بڑی شدت سے چاہیے۔ اب اللہ کرے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی صورت میں جو میکانزم بنایا گیا ہے اس سے وہ وابستہ وہ امیدیں جو ہمیں دلائی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے، وہ پوری ہو سکیں۔